बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़न ख़िताबत का हमारा ये दूसरा दौरा चल रहा है, जिसका उन्वान है मसाइब पढ़ने का तरीक़ा। और आज का हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है शहज़ादा अली असग़र अलैहिस्सलाम के मसाइब की तैयारी। जैसा कि हमारा ये सिलसिला ख़िताबत हाज़रीन और नाज़रीन और इसी तरह से ख़ुताबा और ज़ाकिरीन के लिए है, तो बाकी भी हमने इसी तरह से दुरूस रिकॉर्ड करवाए हैं कि जिसके अंदर मुख्तलिफ़ मसाइब को बयान किया गया है और उसके अनावीन को। आज का भी सिलसिला उसी का ही तसलसल है और आज की गुफ्तगू शहज़ादा अली असग़र अलैहिस्सलाम के हवाले से कई एक इसके इब्तदाई जुमले हैं कि जहाँ से आप शहज़ादा अली असग़र अलैहिस्सलाम की शहादत का आगाज़ कर सकते हैं। मसलन अशआर के ज़रिए से भी आप आगाज़ कर सकते हैं। जैसा कि एक तो ये है कि आम तौर पर हमारे ज़ाकिरीन और ख़ुताबा इस चीज़ को बेहतर जानते हैं कि ये शब आशूर शहादत पढ़ी जाती है। लिहाजा पहली गुजारिश तो एक मेरी ये होगी कि इसके ऊपर बाकायदा तौर पर काम करें। ये बहुत अहम है, जिसमें हमारा मजमा अहले सुन्नत बरादरान भी होते हैं और शिया हज़रात भी, जो पूरा साल कभी मजलिस में नहीं आते लेकिन इस मजलिस में शब आशूर और रोज़े आशूर की मजलिस में आते हैं। तो इसमें ख़ुतबा ज़ाकिरीन की ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है। बहरहाल यह है कि शहज़ादा अली असग़र अलैहिस्सलाम के हवाले से जब मसाइब का आगाज़ करते हैं तो कई एक तरीक़े हैं जिससे आप आगाज़ कर सकते हैं। मसलन एक यह है कि शेर के सहारे से आप आगाज़ कर सकते हैं। न जाने किस ख़याल में खो जाती हैं रुबाब, खाली झूला झुलाने लगती हैं कभी कभी। ये एक नफ्सियाती शेर है। इसी तरह से यह है कि करबला में जंग नहीं हुई बल्कि जुल्म हुआ है। शायर ये कहता है कि किसी शख्स का करबला में शाम गरीबा को गुज़र हुआ और उसने देखा और देखकर कहता है तमाम ख़ैमे जले पड़े हैं, ये लोग शायद यहाँ लड़े हैं। फिर कहता है लड़े तो वो होंगे जो बड़े हैं, नज़र तो बच्चे भी आ रहे हैं। और यहाँ पर एक ये है, फिर यह है कि क्योंकि शब आशूर की मजलिस है, बहुत अहम मजलिस है, तो इस हवाले से तवज्जो करेंगे। वो ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में बताना चाहते थे कि हमारा दुश्मन कौन है, लिहाजा पैगंबर की शबी को लेकर भी आए। मौला हुसैन पैगंबर की शबी को लेकर भी आए, हज़रत अली अलैहिस्सलाम के शबी को भी लेकर आए और शबी इमाम हसन और शबी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा भी लेकर आए और इंसानियत की शबी को भी लेकर आए। यानी बताना ये चाहते थे कि अगर ये रसूल के मानने वाले होते तो अली अकबर को नेज़ा ना मारते, अगर मौला अली के मानने वाले होते अब्बास के बाजू ना काटते और इमाम हसन के मानने वाले होते तो शहज़ादा कासिम को जिंदा पामाल ना करते। और सुनेंगे अज़ादारो, अगर बीबी ज़हरा का एहतराम करने वाले होते तो सैदानियों के सरों से चादरें ना छीनते, और फिर उसके बाद अगर ये इंसान होते तो कभी भी शहज़ादा अली असग़र को तीरे सितम ना मारते। यानी यहाँ पर आपने एक इब्तदाई तौर पर इसकी तमहीद बांध ली। फिर यह है कि आप शहज़ादा अली असग़र को मुख्तलिफ़ अंदाज में, बस एक नुक्ता हाज़रीन और नाज़रीन आप हज़रात के लिए पेश खिदमत है कि याद रखिए कि शहज़ादा अली असग़र अलैहिस्सलाम की शहादत नफ्सियाती है। लिहाजा जितने मुमकिन हैं अल्फाज जुमलात वो आप नफ्सियाती इस्तेमाल करने की कोशिश करें कि एक माँ की नज़र में बच्चा किस अंदाज से उसकी मासूमियत होती है, माँ अपने बच्चे से किस तरह से प्यार करती है, कितना चाहती है, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप बयान कर सकते हैं। अब इसी तरह से ये है कि जब आपने आगाज़ किया तो आप, क्योंकि जब मक्का मदीना से चल रहे थे
تو وہاں سے بھی گفتگو ہے، ٹھیک ہے، جو پڑھتے ہیں بی بی صغرا کے حوالے سے ان کے لیے جو جملات ہیں وہاں پر بھی واقعات مثلا ملتے ہیں جو پڑھتے ہیں خطابہ۔ اس کے بعد یہ ہے کہ شب عاشور، جیسے ہر ماں اپنے بچے کی قربانی کو تیار کر رہی تھی، تو بی بی رباب بھی اپنے بچے کی قربانی کو تیار تو کر رہی تھی، لیکن وہ پریشان تھی کہ میرا بچہ میدان میں کیسے جائے گا۔ یا وہ گفتگو جو آپ نے شہزادہ قاسم کی شہادت میں پڑھی کہ مولا حسین علیہ السلام نے کہا کہ آپ کا نام بھی ہے اور تیرے بھیا علی اصغر کا نام بھی ہے، تو ہاشمی خون ایک مرتبہ جوش میں آ گیا۔ تو وہاں پر بھی آپ شہزادہ علی اصغر کا ربط دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ پھر آپ روز عاشور بھی آپ مختلف اس چیز کو بیان کر سکتے ہیں۔ بہرحال اختصار کے طور پر، کیونکہ درس زیادہ لمبا نہ ہو جائے، اور یہ یاد رکھے کہ ہم نے کسی بھی درس میں یہ نہیں کہا کہ جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں وہی ہے، نہیں، یہ کچھ اس کی چیزیں خاص ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، باقی آپ اس پر مزید اضافہ کر سکتے ہیں کہ اپنے مطالعے کے ذریعے سے۔ اب یہ ہے کہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کا سلسلہ کچھ یوں شروع ہو جاتا ہے کہ جب میرے مولا حسین علیہ السلام کے جتنے بھی انصار تھے جب سب شہید ہو گئے، اب تنہا بچا ہے فاطمہ کا لال، اور اس وقت اس نے آواز دی حل من ناصر ینصرنا۔ اب یہ ہے کہ جب استغاثہ غربت بلند کیا تو مقتل میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ خیام حسینی سے بیویوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ مولا حسین واپس پلٹ کر آئے اور کہا اے بیویوں، ابھی تو میں زندہ ہوں، یہ رونے کی آواز؟ تو کہا کہ جب سے آپ نے استغاثہ غربت بلند کیا ہے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ اب یہ ہے کہ اس کے بعد میرے مولا شہزادہ علی اصغر کو ہاتھوں پر لیتے ہیں، اور لینے کے بعد اب یہ ہے کہ مختلف گفتگو ہے، لیکن وہاں پر اختصار کرتے ہوئے یہ ہے کہ مولا لے کر ایک دفعہ مقتل کی طرف آتے ہیں۔ اب یہاں پر بہت ساری توجہ ہے عزیزاً حاضرین، اور ہمارے ناظرین توجہ کریں گے۔ یہ ایک منظر ہے جس کو آپ نے پیش کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے پورا بلا تشبیہ اپنے ہاتھوں پہ میرے مولا حسین علیہ السلام نے بچے کو لیا اور فرمایا یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل، اگر تم مجھ پر رحم نہیں کرتے ہو تو اس بچے پر رحم کرو کہ اس بچے کی ماں کا شیر خشک ہو گیا ہے، یعنی 3 دن کا بھوکا ہے، پیاسا ہے۔ اور یہ ہے کہ آپ یہاں پر مظلومیت بھی دیکھیے گا کہ چھوٹے سے بچے کے لیے کتنے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میری مائیں بہنیں تشریف فرما ہے پردے میں بیٹھی ہوئی، وہ جانتی ہیں کہ جب کوئی بچہ پیاسا ہوتا ہے تو وہ ایک چھوٹے سے برتن میں پانی لیتی ہیں اور 2 انگلیاں اس میں ڈبوتی ہیں اور بچے کے ہونٹوں پر لگاتی ہیں اور بچے کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ لیکن ہائے رے مظلومی میرے مولا کہ اتنا پانی بھی نہیں تھا کہ 2 قطرے پانی بچے کے لیے ہوتے۔ اور یہ ہے کہ میرے مولا نے جب یہ جملہ کہا اور پھر اس کے بعد فرمایا اما ترونہ کیف یتلظی عطشانا، اے فوج اشقیا کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ اس بچے کی حالت تلظی ہو گئی ہے۔ اب یہاں پر رک کر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یعنی یہاں پہ آپ تأمل کریں گے، تھوڑا سا رکیں گے تاکہ اس منظر کی طرف جو آپ نے پیچھے اس کو عروج کے ساتھ پڑھنا ہے جملات، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کلاس ہے اس وجہ سے میں اس کو نارمل پڑھا ہے میں نے، لیکن آپ اپنی خطابت اور ذاکری کے رنگ میں پڑھنا ہے اس کو۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب اس کی وضاحت کرنا ہے اما ترونہ کیف یتلظی عطشانا، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ اس بچے کی حالت تلظی ہو گئی ہے۔ اب عربی میں حالت تلظی کسے کہتے ہیں؟ تو عزادارو اس کے سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ مچھلی کی 3 حالتیں ہوتی ہیں جب پانی سے باہر آتی ہے۔ دیکھیں ایک ایک جملے پر آپ توجہ کریں گے تب جا کر یہ جملہ اپنی جگہ پر صحیح ادا ہوگا، ورنہ یہ صحیح ادا نہیں ہوگا، اس وجہ سے توجہ رہے۔ مچھلی کی 3 حالتیں ہوتی ہیں جب وہ پانی سے باہر آتی ہے۔ پہلی حالت اس کی یہ ہوتی ہے کہ مچھلی اچھلتی ہے، یہ دیکھیں مچھلی اچھلتی ہے۔ جب مچھلی کی یہ طاقت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد مچھلی کروٹیں بدلتی ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ منظر کو پیش کرنا ہے، یعنی مچھلی کروٹیں بدلتی ہے، اور جب یہ مچھلی کی یہ بھی طاقت ختم ہو جاتی ہے
تو پھر مچھلی کبھی منہ کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے۔ اسی حالت کو عربی میں حالت تلذی کہتے ہیں۔ بس شہزادہ علی اصغر کبھی شدت پیاس کی وجہ سے منہ کھولتے تھے اور کبھی بند کرتے تھے۔ یعنی یہ آپ نے اس کیفیت کو پیش کرنا ہے، اور یہ نفسیاتی سا جملہ ہے، اس کو تقریباً سب نے ملاحظہ کیا ہوتا ہے۔ اب یہ جب آپ نے پیش کیا اور اس کے بعد ایک مرتبہ جب یہ حالت فوج اشقیاء نے دیکھی، منہ موڑ کر رونے لگے۔ اتنے میں عمر ابن سعد نے کہا، اینا اینا حرملہ، حرملہ کہاں ہو؟ اقطع کلام الحسین، حسین کی بات کو قطع کرو۔ اور پھر اس کے بعد حرملہ جب امیر مختار کے سامنے قیدی کر کے لایا گیا اور پوچھا گیا کہ اے ظالم تو نے کیسا ظلم کیا، تو وہ خود کہتا ہے کہ مختار تو مجھ سے نہ پوچھ، میرے پاس 3 شعبہ 3 تیر تھے، 3 شعبہ 3 تیر تھے، اور اس کو میں نے زہر میں بھگو رکھا تھا۔ میں نے 3 مقام پر وہ استعمال کیے۔ ایک میں نے تیر تب مارا کہ جب حسن کا لال مولا حسین سے ملنے کے لیے آیا اور سینے سے لگا، تو میں نے اس وقت تیر ستم چلایا، جس کے نتیجے میں بچہ اپنے چچا کے ہاتھوں میں شہید ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب میرے مولا حسین کے بارے میں خود حرملہ خود کہتا ہے کہ جب حسین کے پیشانی زخمی تھی تو حسین چاہتے تھے کہ اپنی پیشانی سے خون کو صاف کرے، جیسے ہی یوں ہاتھ رکھا، یہ کہتا ہے میں نے 6 شعبہ تیر چلایا، حسین کا ہاتھ اپنے پیشانی کے ساتھ پیوست ہو گیا۔ اور تیسرا تیر وہ ظالم یہ کہتا ہے کہ میں نے تیر تب چلایا جب علی اصغر حسین کے ہاتھوں پہ تھے اور وہ پانی مانگ رہے تھے اور میں یہ تیر چلایا۔ اور یہ ہے عزیزان بہت ہی نفسیاتی سے جملے ہیں، یہاں پر بہت سارے اور بھی واقعات ملتے ہیں، اور یہ تسلسل ہے۔ دیکھیے کہ آپ نے دیکھا کہ مدینے سے لے کر کربلا تک نہیں، باقی شہیدوں کی ممکن ہے کہ بات صرف نہیں، یہ اس کا تسلسل باقی رہتا ہے۔ مثلا اس کے بعد یہ ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ درس پھر لمبا ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس بات کو مد نظر رکھیں گے کہ مولا حسین علیہ السلام نے خون کو لیا اور پھر چاہا کہ آسمان کی طرف بلند کریں، تو آسمان کی طرف سے جواب آیا، پھر زمین کی طرف کہا، پھر زمین کی طرف سے جواب آیا۔ میں اختصار کے ساتھ کہا، پھر میرے مولا نے وہ مشہور و معروف جملہ کہا کہ انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ اور پھر اس کے بعد مختلف واقعات ہیں کہ مولا لے کر خیام حسینی کی طرف چلتے ہیں، تو کل روز عاشورہ ہے، آپ اس عمل کو انجام دیں گے۔ یہ اسی میرے مولا کی سنت ہے کہ جب میرے مولا علی اصغر کو ہاتھوں پہ لے کر 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں اور 7 مرتبہ ہی پیچھے ہٹتے ہیں، اور یہ کہتے جاتے رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، اے پروردگار میں تیری رضا پہ راضی ہو گیا، انا للہ و انا۔ لیکن عزادارو اس کے بعد جب ایک مرتبہ بی بی رباب نے دیکھا، تو بی بی رباب نے سامنے علی اصغر کو ایک دفعہ دیکھ کر جو جملہ کہا ہے وہ تڑپا دینے والا ہے۔ اے میری ماؤں بہنوں، یہ جملہ آپ کے لیے ہے۔ بی بی نے ایک مرثیہ پڑھا، آپ مثلوں کا ینہار، اے میرے لال کیا تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ یہ بی بی کا وہ مرثیہ ہے جو آج تک ہر مومن کو تڑپا رہا ہے۔ اور اس کے بعد نہیں معلوم کہ کس طرح سے شہزادہ علی اصغر کو دفن کیا ہوگا، لیکن شاعر یہ کہتا ہے، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کر، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کر۔ اور یہ جملے یہاں پر عزادارو ختم نہیں ہوتے، مصائب کے تسلسل باقی رہتا ہے کہ جب سروں کو گنا گیا تو گنتے وقت دیکھا کہ سر ایک کم ہے۔ کسی نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے حسین نے خود اس کی لحد بنائی ہے۔ اب حکم یہ ہوا کہ اس بچے کے سر کو بھی تلاش کرو، لاشے کو بھی تلاش کرو۔ بس ایک مرتبہ نیزہ بردار نیزہ لے کر چلتے ہیں، اور جہاں نرم جگہ دیکھتے ہیں وہیں پر نیزہ مارتے ہیں۔ اتنے میں فضہ نے دیکھا اور دیکھ کر کہا، رباب تیرے لال کی خیر،
رباب تیرے لال کی خیر۔ عزادارو بس اتنے میں کیا ہوا، ایک ظالم نے جو نیزہ مارا، علی اصغر کا لاشا اس کے ساتھ چپک کر باہر آ گیا، اور اس کے بعد اس ظالم نے خنجر نکالا، سر کو تن سے جدا کیا، نوکے نیزہ پہ سوار کیا۔ بہن دیکھتی رہی، ماں دیکھتی رہی، یہیں پر ظلم نہیں ختم ہوا، بلکہ جب بازاروں اور درباروں میں لایا گیا تو ہر خاتون نے دیکھ کر کہا، اے شہزادے کاش تیری ماں تجھ سے پہلے مر گئی ہوتی، یہ کس کی گود اجڑ گئی ہے جو اتنا سا بچہ ہے اور نوکے نیزہ پر سوار ہے۔ تو تاریخ کربلا شہزادہ علی اصغر کے مصائب کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسودہ تیار کیا جاتا ہے، کوئی فائل تیار کی جاتی ہے، تو اس کے آخر میں ایک مہر لگا دی جاتی ہے۔ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی شہادت بھی ایک ایسی مہر ہے جو واقعہ کربلا کے اوپر ثبت ہے، جو ضمانت ہے اس بات کی کہ انشاءاللہ تعالی تا روز قیامت تک یہ سلسلہ قائم و دائم رہے گا، کیونکہ اس کے اوپر جو مہر ثبت ہے وہ شہزادہ علی اصغر کے نام کی ہے۔ برآخر میں ہم ضرور سلام یہ بھی پیش کریں گے کہ خود امام زمانہ کا بھی سلام ہے، وہ یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں، میرا سلام ہو اس بچے پر کہ جو باپ کے ہاتھوں پر ذبح من الاذن الی الاذن، ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح۔